बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा क़यादत है, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी हैं और दूसरे भी सीनियर जो क़यादत है उनकी, वो मुज़ाकरात की हामी नज़र आती है। जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अलीमा ख़ान साहिबा ने कहा है कि मुज़ाकरात करने वाले ना तो पार्टी के साथ हैं और ना ही खान साहब के साथ हैं, तो वो मुज़ाकरात की हामी नज़र नहीं आती। और अगर केपी क़यादत की बात की जाए तो वो भी किसी हद तक मुज़ाकरात की जो है हामी नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद जो मौजूदा लीडरशिप है, वो मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है, वो चाहती है कि मुज़ाकरात हों, कोई रास्ता निकले। तो आप बताएँ एक तो कि हमारे देखने वालों को कि आपको क्या नज़र आ रहा है, सितारे क्या नज़र आता सितारों के ज़रिए आप क्या देखते हैं कि मुज़ाकरात होंगे या एहतजाजी तहरीक की जो बातें हो रही हैं, केपी गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे आपको एहतजाजी तहरीक नज़र आती है। और साथ-साथ एक ख़त भी लिखा गया है, जो साबिक़ क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने लिखा है कि जो कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और दीगर क़यादत है, उनको रिहा किया जाए पैरोल पर। तो खान साहब का उसमें ज़िक्र नहीं है। दूसरी जो क़यादत है उनका ज़िक्र है। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब का ज़िक्र नहीं किया गया रिहाई के हवाले से, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? और आगे आने वाले वक़्तों में आपको मुज़ाकरात नज़र आते हैं या एक दफ़ा फिर आप एहतजाजी तहरीक देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह। देखें आसिम, मैंने आपको कहा था कि 7 अक्टूबर को जो है वो सुपर मून हुआ और 14 अक्टूबर तक उसके असरात खान साहब के लिए अच्छे नहीं है, वो सख्त गुफ्तगू ना करे। उन्होंने अली मीन को निकाला और फिर ले आए, क्या कहते हैं, सुहेल अफरीदी साहब को। और उन्होंने इमरान खान साहब ने सोचा कि ये कोई बहुत यानी कि बड़ी तहरीक निकाल सकेंगे। वो कि अगर आप देखें शेर अफजल मरवत, जब इमरान खान साहब अंदर गए तो एकदम खामोशी उसके बाद होगी। फिर शेर अफजल मरवत थे जिन्होंने तहरीक निकाल ली और वो कामयाब हुई। फिर अली मीन गंडापुर भी हुए थे, सारा कुछ। वो टाइम और था, अब टाइम और है। अब जो है ना, बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब, मैं नहीं समझता कि इतने मजबूत हैं कि वो तहरीकें निकाल लें, पूरे पाकिस्तान को निकाल लें। ऐसा नहीं देख रहा, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब 1/3 के खाने के मालिक हैं। याद होगा, एक मैं मिसाल देना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे। इंडिया और पाकिस्तान के, आपको याद होगा, T20 मैच होते थे और जिसमें उसने ट्रॉफी नहीं ली थी। मैंने एक बात की थी कि ये जो T20 के जो मैच होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया बिग 3 में है, वो हमेशा वो टाइम वो इतवार का दिन रखता है, ट्यूसडे हो या थर्सडे, उसको दिन फेवर करते हैं और ग्राउंड भी उसके नाम की होती है। और नॉलेज ऑफ साथ के मुताबिक जो है वो घंटे ही, जो 3 घंटे इंडिया को फेवर दे जाते हैं, 1 घंटा जो है वो पाकिस्तान को देता है, जिससे वो हारता है पाकिस्तान। मैं अगर कभी तुम हमसे ODI खेलो, वनडे मैच, और उसमें हम देखना हमने ज़्यादा मैच जीते हुए हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान की जो जूनियर टीम थी अंडर 19, उसने क्लीन स्वीप कर दिया, उड़ा के रख दिया। और 172 हमारे एक लड़के का था स्कोर, इंडिया की पूरी टीम उतना स्कोर नहीं कर सकी। हमने 191 स्कोर से रहा। मतलब क्या था, वो जो कप्तान थे ना फरहान यूसुफ, पाकिस्तान टीम का, वो 1/12 के खाने का मालिक था। 1/12। आज का दौर 1/12 का है। अली मीन 1/12 है, इमरान खान साहब 1/12 है, आसिफ अली जरदारी 1/12 है, शहबाज शरीफ साहब 1/12 है। हमारे मुल्क में 1/12, हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में 1/12 की लड़ाई है। एक बात ये ध्यान में रखिएगा। बस अगले दूसरी तरफ आ रहा हूँ। अब बाजी पैगाम लाए। पहले बाजी ने कहा कि जो तो मुज़ाकरात की बात करता है, ना वो पीटीआई में है ना वो खान का साथी है। मिसाल मफहूम बयान किया, एक बात हो गई। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हम एग्री। अब बात यह है, बाजी लीमा जो है, लीमा खान नाम है बाजी का। अब बाजी 1/10 के खाने की मालिक है और साफ वो बात करती हैं, सीधी बात करती हैं। जो भाई का पैगाम है उसके मुताबिक वो बात कर देती हैं। जाहिर है वो भाई है, जो भाई ने कहना है
وہی ہونا بھائی، اگر کہہ دیں مذاکرات تو باجی ہی کہیں گی مذاکرات. کہنے کا مطلب یہ ہے، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، سہیل افریدی گرجے اور چمکے. میں نے کہا تھا یہ 1/3 کے کھانے کے مالک ہیں، ان کو وہ پاورز نہیں ملیں گی جو علی مین کو تھی. علی مین تو مل بھی لیتے تھے، ملا بھی دیتے تھے سب کو. سہیل افریدی KPK کا وزیر اعلیٰ ہو کے خود نہیں مل سکا، اس نے ملانا کیا؟ وہ نکالے گا کیا؟ پہلے وہ کفن کی بات کرتے ہیں، دفن کی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مفہوم، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. میں کہا انہوں نے پرچے کٹوا دینا. وہی ہوا جو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں اور بے شمار پروگراموں میں کہا تھا 7-8 دن پہلے کہ جناب نہ دفعہ 144 اس سال کی بڑی ہیوی ہے. دفعہ 144 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، 9 بنتا ہے، اور یہ 2025 کا ڈیجٹ بھی 9 ہے. بار بار 9 نمبر حرکت میں آتا ہے. پرچے ہوں گے، 400 پرچے ہوں گے. اب خان صاحب نے کہا ہے، کہہ دیا ہے کہ مفہوم کے جی تحریک جو ہے احتجاجی تحریک نکالیں. سہیل افریدی صاحب، میں ہی سمجھتا ہوں سہیل افریدی صاحب جو ہیں KPK میں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں. اگر وہ باہر آئیں گے تو پیچھے کوئی نہیں ہوگا. یہ میں صاحب بتا رہا ہوں. کیوں؟ ڈر آ گیا، خوف آ گیا دفعہ 144 کا. یہ حکومت جو ہے فارم 45-47 والی اتنا ڈرائی بڑھا دی ہے، اتنا خوف ڈال دیا ہوا ہے، یہ لوگ نہیں نکل سکتے. یہ احتجاج بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایک آہ نکلتی ہے تو ہو جاتے ہیں بدنام. لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. او بھائی تم آہ بھی نکالو گے، او بھی ایسے کرو گے، اینج بھی کرو گے، وہ کہیں گے آ جا، چل آ تو بھی ڈنڈا پڑے گا، چلو آؤ. یہ اس طرح کی چیز ہے. ہمارے ملک کی سیاست ببر شیرا بڑی ظالم ہے، بڑی ظالم ہے سارے ملک کی سیاست. اے بندہ کھا جاتی جی میں روٹی بندہ کھا جاتی. کیسے؟ اب ایک شخص، ایک مرد، گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، روٹی کے پیچھے نکلتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. یعنی کہ وہ روٹی کے پیچھے، روٹی بندہ کھا جاتی ہے. میرے ملک کے پاکستان میں دیکھ لیں ماضی سے اب تک سیاست بندہ کھا جاتی ہے. یہ ہے چکر. اب ہمارے ملک میں کوئی تحریک آ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ بنگلہ دیش تو نہیں، سری لنکا تو نہیں. اٹامک پاور ہے یہاں پہ، ایک پاور ہے. پاور کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے، ہے ہی نہیں. اب یہ باتیں جب آپ کہیں گے جی ہم عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا، عدالتیں بھی کمزور ہو گئی. نو ڈاؤٹ، میں بھی مانتا ہوں عدالتیں کمزور ہیں. اور بھائی 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اس نے سب کو بریک لگا دیا ہے. کیا کریں گے؟ اب یہی سیاستدان بیٹھے ہیں، انہوں نے کر دیا سارا کچھ. تو یہی رہ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں، جو میں بارہا کہتا ہوں کہ سیارے جو ہیں نا عمران خان صاحب کے ابھی ڈوبے ہوئے ہیں. ایک ڈوبا ہوا ہے، ایک پٹھا ہوا ہے سیارہ. اب عمران خان صاحب کا جو سیارہ مریخ ہے، نیم کے اعتبار سے وہ ڈوبا ہوا ہے. وہ 26 جولائی کو ایسٹ سے رائز ہوگا. جو دوست سیارہ ہے مشتری جوپیٹر، وہ پٹا ہے، ریٹروگریڈ ہوا ہے، وہ 11 مارچ کو سیدھا ہوگا. اب میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم، یہ سن لیجئے، یہ پروگرام کا بڑا اہم حصہ ہے. اس کا پرومو بھی لگائیں آپ سنیں. بات یہ ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوں، ایک ٹائم آئے گا مذاکرات کے لیے. مذاکرات کا ٹائم ہے اور بڑا اچھا ٹائم ہے. اس کو آپ سمجھیے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. 14 جنوری کو سورج جو ہے وہ خان صاحب کے 10th ہاؤس میں ہے، اور 15 جنوری کو منگل خان صاحب کے 10th ہاؤس میں ہے. 17 جنوری کو وینس خان صاحب کے 10th ہاؤس میں. اب یہ جو منگل کیا ہے؟ پاورفل سیارہ خان کے 10th ہاؤس میں، جس کے خان خود مالک ہے. اس کے بعد سورج لورڈ ہے، وہ آپ بیجے گا. وینس محبت کی دیوی ہے. یہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. چاہے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دی جی کریں، ٹھیک ہے. اب وہ بعد میں یہ بیان تو دے دیا ہے، لیکن اندروں جو ہے PDM کی کانپیں ٹانگیں گی، ایسے کی کہہ رہے ہیں. اب PTI میں گروپنگ ہے، ایک گروپ چاہے گا ہو مذاکرات، ایک چاہے گا نہ ہو. جو چاہے گا نہ ہو سیٹاں سے بیٹھے نہیں جائے کریں. ڈبل وہ پالیسی میں رہیں گے جو میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں. مذاکرات ہو نہ ہو، اگر ہو گئے تو خان باہر تو کچھ دیکھیں گے، سب پکڑ لیں گے، کڑا صحیح ہے، کڑا برا ہے، کڑا چنگا. مذاکرات کا ٹائم ہے. جنوری 2026 کی بات کر رہا ہوں. 14 جنوری سے لے کے مذاکرات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس کو ٹائم کو ضائع مت کرنا. اور اہم بات بتا دوں، جہاں آپ ساری، اگر آپ پوزیٹیو مذاکرات کی طرف گئے تو سن لیں کیا رزلٹ بتاتا ہوں. یاد رکھنا، بڑی اہم بات بتانے لگوں. 25 مارچ کو خان کے 1st ہاؤس میں جو ہے وہ آ جائے گی وینس محبت کی دیوی، آ کے بیٹھے گی. آؤ جی سارے آؤ. جو نہیں بھی چاہتے تھے آ کے بیٹھیں گے جی خان کو لیے کوئی حل کرتے ہیں مسئلہ. اس کے بعد سورج 14 اپریل کو خان کے 1st ہاؤس میں آ جائے گا.
اور جو مارز ہے مریخ 11 مئی کو خان کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا اور وہ انتظار کرے گا خان کے فرسٹ ہاؤس میں 19 جون تک. یہ ہے وہ باتیں. یہاں پہ میں نے ڈیٹے بھی بتا دیے ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. یہ تمام پی ڈی آئی کے لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, دنیا کے بھی سب لوگوں کے لیے. خان کے مذاکرات 14 جنوری سے سٹارٹ ہوتے ہیں, 19 جون تک آپ رہا بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے اس 14 جنوری سے لے کے 19 جون تک خان کے معاملے میں مذاکرات نہ کیے یا نہیں نکالا یا احتجاجی سیاست کی طرف گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یا ابھی بھی احتجاجی سیاست کی طرف گئے, تحریکوں کی طرف گئے تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی کہا تھا تحریکوں کی طرف نہ جانا, سزا آ جائے گی. جو پیشن گوئی پوری ہوئی, جو میں نے کہا تھا توشہ خانہ کی سزا آنے والی ہے اور 10 سال سے زیادہ ہو سکتی ہے, 17 سال میں, تو کیا ہوا؟ اب آپ تحریک کی طرف جائیں گے, کیا ہوگا؟ مذاکرات کا ٹائم بنا میں ستاروں سے, نالج آف جفر سے بتا رہا ہوں, نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جی ایچ کیو 9 مئی کی سزا, زیادہ سے زیادہ عمر قید آ جائے گی. احتجاجی سیاست کی طرف بڑھتے گئے, ایک اچھا ٹائم نہ, اس ٹائم سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لاہور کی جناح ہاؤس والی سزا آئے گی جس کا چلان ابھی عدالت میں نہیں گیا. 9 مئی والے کا گیا ہوا ہے چلان. پہلے بھی کہتا تھا توشہ خانہ کا چلان 11 سزا بنی پڑی ہے, بس اناؤنس ہونی. بطور وکیل بھی کہا تھا, سب کہا تھا. اب میں یہ کہتا ہوں مذاکرات ہوں گے, اینڈ کہاں آئے گا؟ عمران خان صاحب کی طرف آئے گا. بالکل آئے گا اینڈ عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب کہیں گے میں نے 9 مئی نہیں کیا. عمران خان صاحب کہیں گے میں نے 26 نومبر نہیں کیا. اصل معاملہ 9 مئی کا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تک, ٹھیک ہے میں لیڈر نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں, میں چھوٹا سا اسٹال ہو جاؤ, چھوٹا سا جو میں سمجھ رہا ہوں, جو دیکھ رہا ہوں. اور سیاست دانوں کے بیچ میں خان صاحب پھنس گئے ہیں. پی ڈی ایم پارٹ 2 کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم پارٹ 1 کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے بے شمار. کیا نواز شریف صاحب نہیں اندر ہوئے, باہر نکل گئے؟ زرداری صاحب بھی ہوئے, باہر نکل گئے. سارے اندر ہوئے, باہر نکل گئے. خان صاحب کیوں پھنسے ہوئے؟ اور پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے ببر شیرو. خان صاحب کو راستہ لینا ہوگا, ایسے کر کے نکل جائے, ایسے ڈائیورٹ ہو نکل جائے. اور پھر ان ساری پی ڈی ایم کی کانپیں ڈالتی ہیں. بیانیہ مل گیا انہیں, ملا ہوا ہے انہیں بیانیہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کو. خان صاحب آج مذمت کرتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میرے ادارے ہیں, میری فوج ہے, میرا پاکستان ہے, میری قوم ہے, میرا ملک ہے. ہم سب یہی کہتے ہیں. خان صاحب میں تو لچک ہے اگر بظاہر دیکھا جائے. پی ڈی ایم پارٹ 2 گھیرتی ہے, انہیں پتہ ہے خان باہر آ گیا ہے, سالو آپ پہ جانا جائے. یہ ایسے ہی ہے. تو خان ایسے کر کے نکلے, بالکل نکلے مذاکرات کے والے سے بھی کہ جی مذمت ہے 9 مئی کی, بالکل کریں, کھل کے کریں. اور پاکستانی کرتے, حق سارے کرتے ہیں. اور سب کو پتا ہے, تمام لوگوں کو پتا ہے, تمام اداروں کو, سیاست دانوں کو, پوری دنیا کو پتا ہے کہ جنہیں ملک دے وچ کوئی میلی اکھ نال ویکھے پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں, ہم نے انڈیا کو ٹھوکا ہے, جنگ جیتی ہے. میں نے کہا تھا ہم 7 سے 8 طیارے گرائیں گے, جس میں ہم رفیل بھی گرائیں گے, گرے. کہا تھا ہفتے کو جنگ جیتیں گے, جیتے. اسی طرح میں کہتا ہوں سیاست میں اگر وہ آ جائے نا مارجن, ملک ترقی کر جائے. آج میری باری ہے تو کل تمہاری باری. لیکن اس باری میں بھی ہم یہ کام کرتے ہیں جو پچھلی والی تھی باری انہوں ٹھوک دیں. جب وہ آتا ہے ان کو نہیں ٹھوک دیں. خان کو باہر آنا چاہیے, چاہے وہ مذاکرات سے آئے چاہے قانون کے ذریعے. قانون کے ذریعے تو وہ تو پھنستا ہی جا رہا ہے, تو بڑا لمبا سزائیں بڑھتی جا رہی. مذاکرات ضروری. جی بالکل ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, جہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا, مجھے اور احمد شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.